वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, और लड़ाई करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में उन लोगों से जो लड़ाई करे तुमसे, वला तातदू, और ना तुम ज़्यादती करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। ये पहली आयत है जो जिहाद से मुताल्लिक़ नाज़िल हुई, क्योंकि जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, कुफ़ार ने बहुत तकालीफ़ पहुँचाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन मक्की ज़िंदगी में जितनी भी आयात नाज़िल हुई वो सारी की सारी अफ़्व व दरगुज़र और सब्र के बारे में थी, कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ की आयात के ज़रिए अफ़्व व दरगुज़र का और सब्र का ही दरस दिया। जिहाद का हुक्म नाज़िल मक्का में नहीं हुआ। जब सहाबा कराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए 6 हिजरी को, ज़िक़अदा के महीने में 6 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, जैसे नबी लंबा वाक़या है कि ख्वाब देखा था कि उम्रे के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तो बहुत जज्बा था सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि आपका ख्वाब तो वो हकीकत होता है, तो उम्रे के लिए चले जाते हैं। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को ज़िक़अदा के महीने में उम्रे के लिए गरज से तशरीफ़ ले कर के गए, तो वहाँ उस वक़्त जो है सारा इक़्तिदार किसका था? मुशरिकीन मक्का का था। तो उन्होंने आगे नहीं जाने दिया और उम्रा नहीं करने दिया। तो अगले साल जो है 7 हिजरी को ज़िक़अदा के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दोबारा जो शराइत मुकर्रर हुई थी ना कि अगले साल कर लीजिएगा, तो उसके मुताबिक अगले साल फिर उम्रे के लिए तशरीफ़ ले कर के गए। तो फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिल में भी यही था कि क्या पता वो अपने मायदे की पासदारी ना करें, मुशरिकीन मक्का यानी कुफ़ार हैं, मुआहदा तोड़ दें और हमसे जंग करने लगें, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि एक दो बातें हैं ना, एक तो हुर्मत वाले महीने हैं कि हुर्मत वाले महीनों में जंग की इजाज़त नहीं थी, पहले भी नहीं थी, और फिर मस्जिद हराम है, हुर्मत वाली जगह है, वहाँ पे भी जो है लड़ाई करना ठीक नहीं है, शरीयत में ममनू है। तो हम क्या करेंगे? अगर उन्होंने हमसे लड़ाई की तो क्या हम अपनी मुदाफ़त कर सकते हैं, दफ़ाई जंग कर सकते हैं, या क्या करेंगे हम? तो फिर ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, कि लड़ाई करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में उनसे कि जो तुमसे लड़ाई करें। यानी तुमने पहले जंग नहीं करनी, इब्तदाई लड़ाई तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से अहद शिकनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुलह हुदैबिया में ये सारी शराइत लिखी गई थी। तो ये अहद शिकनी वादे जो कर चुके हो ये तुमने नहीं तोड़ने। अगर उन्होंने अहद शिकनी कर ली, उन्होंने इब्तदा की, उन्होंने तुमसे क़िताल किया, जंग की, तो फिर मुदाफ़त के तौर पे तुम भी कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि वला तातदू, तुमने ज़्यादती नहीं करनी। अब ज़्यादती के एक माना तो ये है कि तुमने अहद नहीं तोड़ना, तुमने पहल नहीं करनी, और ज़्यादती का दूसरा माना ये है कि जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अपाहज हैं, जो लड़ाई तुमसे नहीं कर रहे बल्कि उन लोगों की कुफ़ार की मज़दूरी वग़ैरह कर रहे हैं, तो तुमने उन्हें कत्ल नहीं करना, उनसे नहीं। यानी मकसद किया है कि युक़ातिलूकुम, जो तुमसे लड़ें तुमने उनसे लड़ना है। तो ये तो सारे लड़ाई में शामिल नहीं होते, तो फिर इसलिए तुमने इनसे लड़ कर के ज़्यादती नहीं करनी, इनके साथ क़िताल नहीं करना। हाँ, अगर ये भी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कुफ़ार की मुआवनत कर रहे हैं, तो गोया कि ये भी फिर तुमसे लड़ाई कर रहे हैं, तो उस वक़्त तुम इनसे लड़ाई कर सकते हो। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़त्लिन निसाई व सिबियान, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद में बच्चों और औरतों को कत्ल करने से मना किया। इसी तरह बहुत सारी रवायात हैं
کسی روایت میں بوڑھو کا بھی تذکرہ ہے، اپاہج کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر ایسے لوگ جو صرف وہاں مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ تم عورتوں اور بچوں پہ بھی حملہ کرو۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ قتل کرو ان کو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو تم ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں، یعنی جہاں کہیں جب انہوں نے عہد شکنی کر لی، اب جہاں کہیں تمہیں ملے تو تم انہیں مار ڈالو، تم ان سے قتال کرو۔ اور اگر تمہارا بس چلتا ہے تو جس مکہ سے انہوں نے تمہیں نکال دیا تھا، اگر اتنی طاقت یعنی تم اپنے میں پاؤ تو تم بھی انہیں یہاں سے مکہ سے نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے مکی زندگی میں اللہ رب العزت نے عفو درگزر کا اور صبر کا درس دیا۔ تو جب مدینہ میں تشریف لائے، اس سے پہلے احکامات قتال کے، جہاد کے نازل نہیں ہوئے تھے، تو ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ بھئی جو ہے کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار دینا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو پھر ہم کس طرح یعنی کہ کفار کو بھی قتل کریں گے، ماریں گے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کے ذریعے بتایا کہ قتل بھی بہت بری بات ہے، لیکن یہ جو فتنہ ہے، فتنے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ وہ اپنے کفر پہ ابھی تک جمے ہوئے ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، تو پھر عفو درگزر کے بعد جو ہے اگلا اس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو دوسرا طریقہ یہی جہاد کا ہے کہ اب جو ہے تلوار کے ذریعے ان کو بات سمجھائی جائے۔ تو پھر جو ہے ایک تو فتنہ سے مراد ان کا کفر پہ، شرک پہ جمع رہنا ہے، اور دوسرا فتنہ سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے عمرہ ادا نہیں کرنے دیا اور عمرے سے روک دیا، تو مسلمانوں کو عبادات سے روکنے کے ذرائع پیدا کرنا اور کفار کا اپنے کفر اور شرک پہ جمع رہنا، یہ فتنہ ہے قتل سے بھی جو بڑا اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ جو کفر پہ جمے ہوئے ہیں، اب ان کے قتل کرنے میں بھی کوئی بھی دریغ نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ قتل کرنا بری بات ہے۔ اب یہ کفر اور شرک پہ جمے ہوئے ہیں، آپ انہیں جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو۔ دوسرا، انہوں نے تمہیں عبادات سے روکا، تو عبادات سے روک دینا بہت بڑا فتنہ ہے، تو یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے تم انہیں قتل کر سکتے ہو، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ہاں پہلے کہا تھا نا جہاں کہیں قتل کرو، پھر اس کو مزید جو ہے بیان فرمایا کہ ہر جگہ نہیں بلکہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ قتل کرو تم ان کو مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ قتال کرے تم سے اس میں، یعنی اگر انہوں نے حرم کے اندر بھی تمہارے پہ حملہ کیا، تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی، تو پھر تم حرم کے اندر بھی دفاعی صورت میں ان سے جہاد کر سکتے ہو۔ ابتدائی جہاد ممنوع ہے حرم کے اندر، لیکن دفاعی جہاد جو ہے وہ جائز ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تمہیں قتل کریں تم ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح جو ہے بدلہ ہے، سزا ہے کافروں کی، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے، تو ان کی سزا یہی ہے کہ انہوں نے حرمت کا خیال نہیں کیا، تو تمہیں بھی اب اجازت دی جاتی ہے کہ حرمت والے جو مہینے ہیں، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ تھا نا، اس میں بھی تم قتال کر سکتے ہو، اور جو حرم کی جگہ ہے اس میں بھی تم قتال کر سکتے ہو۔ ان دونوں چیزوں کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے عہد شکنی میں پہل کی ہے۔ تو فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی قتال شروع کرنے کے بعد بھی اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، دوران جنگ مسلمان ہو جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں اپنے اس طریقے سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ، کیونکہ جب کفر سے بندہ مسلمان ہوتا تو پچھلے سارے
تہدم ختم ہو جاتی ہے بات ہی۔ تو رحیم بھی ہیں کہ اللہ رب العزت اب انہیں نعمتوں سے نوازیں گے، اسلام کی دولت دے دی، اب اسلام کے جتنے بھی جو ہے اس حساب سے نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور قتال کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو دین اللہ کے لیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت تک تم ان سے جہاد کرو جب تک کہ فتنہ باقی ہے۔ فتنہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کفر و شرک پہ جمع رہنا۔ جب انہوں نے کفر و شرک چھوڑ دیا، اسلام میں آ گئے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت شاری والی زندگی شروع کر دی، اللہ کے لیے وہ مومن بن گئے تو اب تم ان سے قتال نہیں کر سکتے۔ وقاتلوہم کہا اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ باقی رہے۔ جب فتنہ ختم ہو گیا، ان کا کفر و شرک ختم ہو گیا، وہ مومن بن گئے، تو اب ان سے جہاد نہیں کر سکتے۔ تو عام جو کفار ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ جنگ نہیں کرتے تو پھر جو ہے اگر اسلامی حکومت کی اطاعت بھی کر رہے ہیں اور جزیہ دینا قبول کر رہے ہیں، تو پھر جو ایک شہری کو حقوق ملتے ہیں وہ سارے حقوق انہیں بھی ملیں گے۔ ایک عام شہری کے لحاظ سے وہ اپنے طور پہ اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یہ والے کافر کون تھے؟ عرب والے تھے۔ عرب والوں کے لیے یہ قانون جزیہ دینا یہ نہیں تھا، بلکہ عرب والوں کے لیے صرف دو ہی باتیں تھیں، یا ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہاں اس لیے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ سے مراد کیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی جزیہ دینا قبول کر لیں، کیونکہ یہ اہل عرب ہیں۔ اہل عرب کے لیے جزیہ نہیں تھا، بلکہ ان کے ذمے تھا کہ وہ اسلام ہی قبول کریں، نہیں تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس لیے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ سے مراد یہاں ان کا اسلام قبول کر لینا ہے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب ان سے قتال نہ کیا جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر باز آ جائیں تو پس نہیں ہے سختی، یعنی پھر ان پہ کوئی سختی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پہ۔ تو ظالم کون ہیں؟ جو کفر و شرک پہ جمے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کو عبادات سے روکنے کے ذرائع پیدا کر رہے ہیں، وہ ظالم ہیں، تو ان کے ساتھ تو سختی کی جائے گی۔ لیکن جو باز آ گئے، جو مومن بن جائے، اب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رعایت کریں آپ سے تو تم بھی ان سے رعایت کرو، کہ حرمت والے مہینے تمہارے لیے بھی ہیں، حرمت والے مہینے ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، مسجد حرام کا احترام کرتے تھے۔ تو اگر انہوں نے آپ سے رعایت کی تو تم بھی ان سے رعایت کرو۔ والحرمات قصاص، اور یہ حرمت جو ہے نا بدلے کی چیزیں ہیں، یہ معاوضے کی چیزیں ہیں، کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ رعایت نہیں کی تو تم بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کرو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، پس تم بھی زیادتی کرو اس پر، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، مثل اس کے جو زیادتی کی اس نے تم پر، جتنی زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم بھی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور ڈرو اللہ رب العزت سے اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے، کہ یہ جو اللہ احکام بیان کر رہے ہیں نا، اس میں کسی قسم کی احکام کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنا اللہ بیان فرما رہے ہیں، جس حساب سے جتنی اجازت دے رہے ہیں، بس اتنی ہی اجازت ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوئی مومن بن گیا تو اس کو بھی قتل کرے، جیسے احکامات اللہ نے بیان کر دیے ویسا ہی ان کی پاسداری کریں، ان پہ عمل کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ اللہ ڈرنے والوں کے ہی ساتھ ہے۔ اصل کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا۔ اللہ جب کہہ رہے ہیں عفو درگزر کا، جس ٹائم میں اللہ نے مکہ میں حکم دیے اس وقت قتال ممنوع تھا، قتال کی اجازت نہیں تھی، اور اب جب اللہ قتال کا حکم دے رہے ہیں تو عفو درگزر نہ کرو، بلکہ اللہ جب کہہ رہے ہیں جنگ کرو تو پھر آپ کو جنگ کرنی چاہیے۔
وہ انفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ رب العزت کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، بایدیکم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، الی التہلکتی، ہلاکت کی طرف، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہاں ہلاکت کا کیا معنی ہے؟ یہاں ایک تو معنی جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بیان فرمایا کہ جس طرح تم اپنی جان کے ذریعے جہاد کر رہے ہو، اسی طرح اپنے مال کو بھی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو، یہ بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنے کا یہ مطلب ہے کہ جب مال نہیں خرچ کرو گے تو تم ضعیف ہو جاؤ گے، وہ قوی ہو جائیں گے۔ جب تم نے اپنے آپ کو ضعیف اور ان کو قوی بنا دیا مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے، تو گویا کہ تم نے اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے نا ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کو زیادہ جانتے ہیں کہ جب ہمیں فتوحات مل گئیں، ہم اپنے وطن میں رہنے لگے، تو پھر ہم نے کہا کہ اب کیا جہاد کی کیا ضرورت ہے، یعنی ہمیں تو اب اپنی جائیداد اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اب ہم اپنے وطن میں بھی ہیں، اب ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ ترک جہاد کے بارے میں ہے کہ ترک جہاد کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور بہت سارے روایات علماء حضرات بہت ساری باتیں علماء حضرات بیان فرماتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب اپنے اہل و عیال ہے تو خرچ کرنے میں اتنا اسراف نہ کریں کہ پھر آپ کے اہل و عیال کو جو ہے پھر تنگی ہو یا پھر ہاتھ پھیلانے پڑیں۔ اور پھر بہت سارے خیر معنی ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَأَحْسِنُوا یعنی اچھے طریقے سے کام کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ یہاں اچھے طریقے سے کیا ہے؟ اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس احسنو کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو حدیث جبرائیل میں بیان کی گئی ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے تو احسان کی کیا تعریف بیان کی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا خیال دل میں ہونا چاہیے عبادات کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے۔ تو احسان کا ایک کیا ہے؟ وَأَحْسِنُوا، کہ ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تو یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک احسنو عبادات میں ہے اور ایک معاملات میں ہے۔ عبادات میں تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ معاملات میں کیا ہے احسان؟ معاملات میں احسان یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے بری سمجھو اس کو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی برا سمجھو۔ تو گویا کہ حقوق العباد میں بھی احسان ہو جائے گا اور حقوق اللہ میں احسان ہو جائے گا۔ یوں سمجھیں احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک کے ذریعے حقوق اللہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک کے ذریعے حقوق العباد پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک جو احسنو کی ہم نے حدیث جبرائیل کے ذریعے ہم نے اس کی تفسیر سمجھی کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو۔ دیکھیں عبادت میں کتنی لذت آئے گی جب عبادت نماز شروع کرتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کتنا ڈوب کر کے ہم نماز پڑھیں گے، کتنا اخلاص و للہیت کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی کریں گے، اور اس اعمال بھی اچھے طریقے سے کریں گے، آداب کا بھی خیال رکھیں گے، اپنی نیتوں کو بھی درست رکھیں گے۔ اور حقوق العباد میں جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنے لگیں تو ہم یہ سوچیں کہ وہ احسنو کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس کا معاملات میں کیا معنی ہے کہ جو تم
دوسروں کو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے. تو میں ابھی کسی کی برائی بیان کر رہی ہوں، کیا یہ میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں کہ کسی محفل میں کوئی میری برائی بیان کرے؟ تو مجھے رک جانا چاہیے، مجھے اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس کی چغلی نہیں کرنی چاہیے، اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، اس کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو مالی جانی نقصان نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے کسی حساب سے بھی برا نہیں سوچنا چاہیے. تو گویا کہ وہ احسنو پہ ہم نے عبادات کے حساب سے اور معاملات دونوں حساب سے، حقوق العباد کے حساب سے اور حقوق اللہ کے حساب سے عمل کر لیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب محسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں. اگر سوچیں ہم نا تو بہت سادے طریقے سے ہم پورے دین پہ عمل کر سکتے ہیں. صرف ایک نیت ہوتی ہے، نیت اس معاملے میں ہم اچھی کر لیں، معاملات میں بھی اور عبادات میں بھی، تو گویا کہ دین، پورے دین پہ ہم نے عمل کر لیا. اللہ ہمیں محسنین کی صف میں شامل فرما دے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے. پورا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ احکامات جو ہیں اس کے مطابق کرو، آداب کو بھی بجا لاؤ، اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لو کہ اللہ کے لیے کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر روک دیے گئے ہو تم تو پس جو میسر ہو ہدی سے، یعنی قربانی سے جو میسر ہو وہ قربانی کر لو. تو روک دیے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کو تشریف لے کر کے گئے تھے عمرے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روک دیا گیا تھا. تو اب وہ کیا کریں، کیونکہ وہ احرام میں تھے اور وہ جانور بھی لے کر کے گئے ہوئے تھے. تو اب اس کا طریقہ کار اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ہے کہ تم عمرے کے لیے گئے ہو اور پھر تمہیں روک دیا گیا ہے، تو اب تم احرام کی حالت میں ہو، تو اب حلال کیسے ہوگا، یعنی اس احرام سے نکلو گے کیسے؟ تو گویا کہ اس کا اللہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ پھر تم ایسے کرو کہ پھر تم وہ قربانی کر لو، جو قربانی تم لے کر کے گئے ہو وہ قربانی کر لو. لیکن قربانی کرو کیسے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، کیونکہ احرام سے نکلنے کے لیے بالوں کو ترشوانا یا سر کو منڈوانا ہوتا ہے. مردوں کے لیے سر کو منڈوانا یا ترشوانا دونوں ان کے لیے، اور عورت کے لیے ایک پورے کے برابر بالوں کو کاٹ دینا. تو یہ ہے کہ پہلے یہ کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہوگی. تو قربانی پھر کیسے کرنی ہے؟ پہلے یہ کریں، اور پھر قربانی اگر آپ آگے جا ہی نہیں سکتے تو قربانی کسی دوسرے کے ذریعے بھیجیں، کیونکہ قربانی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی اپنی قربان گاہ کو. کیونکہ اب ایسی حج کی یا عمرے کی قربانی ہم کسی دوسری جگہ جا کر کے نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ جہاں روک دیا گیا وہیں ہی قربانی کر لیں یا گھر جا کر کے قربانی کر لیں. قربانی صرف کہاں ہوگی؟ محلہ، اپنی قربان گاہ میں، حرم کے اندر ہی یہ قربانی ہوگی. تو جب قربانی ہو گئی تو اس وقت تم احرام سے نکلو گے. پہلے قربانی کرو، پھر بال کو کٹوانا ترشوانا، اور پھر جو ہے آپ حرم سے اس احرام سے نکل گئے. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، وہ تو روک دینا کسی وجہ سے روک دینا وہ الگ بیان کیا، لیکن اگر ایک بندہ مریض ہے، فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او بھی عظم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی اذیت ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو بال کٹوانے پڑ رہے ہیں، تو ففدیۃ من صیام، پس فدیہ دے گا من صیام، روزوں کا، او صدقۃ او نسک، یا صدقہ دے گا یا قربانی دے گا. تو صیام، روزے تو بیان ہوئے آگے، روزوں کا تذکرہ ہے کہ 3 روزے رکھے، اور صدقے کا نہیں بیان کیا گیا، اور قربانی کا بھی. تو قربانی جو ہے ایک بکری قربان کر لے، یا پھر صدقے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ 6 مسکینوں کو جو ہے وہ نصف سا، یعنی کہ 2.25 سیر، 80 تولے کا جو سیر ہوتا ہے نا، وہ 2.25 سیر گندم جو ہے نا وہ نصف سا بنتی ہے، تو وہ صدقہ کر دے یا پھر روزے رکھے. فَإِنْ أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو،
یعنی جب تم امن میں ہو گئے ہو تو پھر اس وقت جو ہے آپ روزے رکھ سکتے ہو اور اس وقت جو ہے تم صدقہ کر سکتے ہو۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جو کوئی فائدہ حاصل کرے عمرے کے ذریعے حج کی طرف۔ اس کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا یہ ایسے ہے کہ سفر کیا اس نے حج کے لیے، تو اسی سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا۔ اس عمرے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حج قران اور ایک کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اگر آپ یعنی میقات سے احرام باندھا اور اسی وقت حج اور عمرے دونوں کی نیت کی اور پھر اکٹھے حج کرنے کے بعد دونوں کا احرام کھلے گا، حج کا بھی اور عمرے کا بھی، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ میقات سے آپ نے صرف عمرے کے لیے احرام باندھا اور عمرہ ادا کر کے آپ نے احرام کھول لیا، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو جو ہے دوبارہ آپ نے حرم کے اندر ہی مینا جانے سے پہلے احرام باندھ دیا حج کی نیت کر کے، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو اس کے بارے میں اللہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو لوگ وہاں ہی میقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ یہ حج قران یا حج تمتع نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ حج کرنے کے بعد دوبارہ عمرے کے لیے سفر کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ ان کے لیے مشکل ہے جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے لیے عمرے کے لیے سفر الگ کرنا اور حج کے لیے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ حج کے سفر کر کے آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ چلے حج قران کے ذریعے یا حج تمتع کے ذریعے ایک ہی احرام کے ساتھ یا دو الگ الگ احراموں کے ساتھ جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تمتع سے یہاں تمتع عام معنی میں اس سے حج قران بھی مراد ہے اور حج تمتع بھی مراد ہے۔ تو پھر یہ جب اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے اتنی مومن کے لیے سہولت رکھی ہے کہ ایک سفر میں دونوں کام کر سکتا ہے، تو اس کو پھر شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو شکرانے کے طور پہ کیا فمستیسر من الہدی، بس جو بھی میسر ہو ہدی سے یعنی قربانی سے، چاہے میسر کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ بکری کی قربانی دے، گائے کی دے یا اونٹ کی دے، جو اسے میسر ہو، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہو۔ لیکن جو دے ہی نہیں سکتا قربانی، اب حج تمتع کیا یا حج قران کیا، حج کے ساتھ عمرے کی بھی ادائیگی کر دی، اب اس نے شکرانے کے طور پہ قربانی دینی تھی۔ قربانی کے بارے میں اللہ نے اجازت دی کہ بکری دو یا گائے دو یا اونٹ دو، لیکن وہ ایسا غریب ہے کہ یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، اس کو اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کو کہا۔ کیا فرمایا؟ فمن لم یجد فصیام، پس جو کوئی نہ پائے یعنی جو قربانی نہیں دے سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو فصیام، پس وہ روزے رکھے ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 روزے حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب لوٹیں کا مطلب نہیں ہے ضروری ہے آ جائے آپ وہاں رکھ ہی نہیں سکتا، اس کا پہلے جو 3 روزے ہیں وہ 8ویں ذی الحجہ سے پہلے کر لینے ہیں، 8ویں سے پہلے یہ 3 روزے مکمل کر لینے ہیں، اور پھر باقی جو 7 ہیں نا وہ حج پورا کرنے کے بعد چاہے ادھر ہی رہ رہا ہے تو وہاں رکھ لے، چاہے اپنے ملک میں آ کر کے رکھ لے۔ یہ 7 روزوں کی اجازت ہے بعد میں رکھنے، جہاں کہیں رکھے اور جب بھی رکھے، لیکن یہ ہے کہ پہلے والے جو 3 روزے ہیں نا وہ 8ویں ذی الحجہ سے پہلے رکھنے ہیں۔ اگر 8ویں ذی الحجہ سے پہلے یہ 3 روزے نہیں رکھے تو پھر اب اس کے لیے روزوں والی جو گنجائش تھی وہ ختم ہو گئی، اب روزے نہیں رکھ سکتا، اب اس کے لیے صرف قربانی ہی ہے۔ اگر وہ ایسا ہے کہ استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں اب قربانی دے سکتا، لیکن حج قران یا حج تمتع بھی اس نے کر لیا، تو اب وہ قربانی ہی کرے گا، جب مرضی ہے کرے، جب اس کے پاس استطاعت ہے تب کرے، یعنی وقت کا تعین نہیں ہے لیکن جگہ ہے کہ قربانی وہاں ہی کرنی ہے، چاہے کسی کے ذریعے بھیج دے، چاہے اگلی بار میں جا کر کے تو یہ والی بھی قربانی ادا کر دے۔
तिल का आशरातुन कामिला, ये 10 पूरे रोज़े हैं। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु, ये हर एक के लिए नहीं है, ये उस शख्स के लिए है कि नहीं है अहल उसका हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम में हाज़िर, यानी मीक़ात के अंदर अंदर वो रह नहीं रहे बल्कि किसी दूर जगह से आए हुए हैं, तो फिर ये इजाज़त उनके लिए है, वहाँ रहने वालों के लिए ये इजाज़त नहीं है। वत्तकुल्लाह वालमू, और डरो अल्लाह ताला से और जान लो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाले हैं। कि इतने अहकामात बारीकी से बयान किए गए हैं, तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि अब इन अहकामात के मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहो, इसलिए कि ये भी जान रखो कि अल्लाह बहुत सख्त सज़ा भी देने वाले हैं। क्योंकि जो उसके वाजिबात हैं, जो सुनन हैं, जो फ़राइज़ हैं, उसी के मुताबिक उसकी अदायगी करें, उसमें कमी बेशी ना करें। और अब ऐसा होता है कि हज उम्रे पे तो जा रहे होते हैं, लेकिन अहकामात उस तरह सीखते नहीं हैं, इसी तरह चले जाते हैं और बस एक दूसरे की देखा देखी हज की और उम्रे की अदायगी कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उन अहकामात से बिल्कुल जो है लापरवाह होते हैं कि हमें अहकामात सीखने चाहिए। ज़ाहिरी बात है, इतनी मुशक्क़तों से हम आए, इतने अखराजात करके आए, इतनी जानी माली क़ुरबानियाँ दे करके आए, इतने जज्बात ले करके आए, क्योंकि हज की अदायगी सिर्फ़ जज्बात से नहीं होती, अहकामात की पाबंदी से होती है। जब हम अहकामात को पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ़ हमारे जज्बात हमें कुछ भी नहीं देंगे। जज्बात अपनी जगह हैं, लेकिन अहकामात असल हैं। अहकामात के अमल से ही हमारी हज की अदायगी होगी। तो हज की पूरी तफसील जो है अगले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है, जो इंशाअल्लाह हम अगले दरस में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जितने भी हम अहकामात पढ़ रहे हैं, अबवाबुल बिर पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहले हमने क़िसास से मुताल्लिक़ पढ़ा, फिर हमने दूसरे नंबर पे वसीयत से मुताल्लिक़ पढ़ा, तीसरे नंबर पे हमने रोज़ों के मुताल्लिक़ पढ़ा, पूरी तफसील पढ़ी हमने, और फिर चौथे नंबर पे हमने एतकाफ़ के बारे में समझा, पाँचवें नंबर पे हमने माल से मुताल्लिक़ अहकामात समझा कि हर हराम तरीके से बचना चाहिए, हराम कमाई से भी बचें और हराम तरीके से इस्तेमाल करने से भी बचें। तो ये कितना नंबर था। फिर उसके बाद हमने ये कमरी हसाब के बारे में समझा, अगला हुक्म कमरी यानी तारीख़ों के हसाब का ख़्याल रखना, यही मोतबर है और यही मसनून है और यही इस्लामी शार है हमारा। और फिर उसके बाद हमने एक रस्म जाहिलियत थी, जिसमें हमने बहुत ख़ास तरीके से इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि जो ज़रूरी चीज़ नहीं है उसको ज़रूरी न समझे, और जो जायज़ चीज़ है उसको अपने तौर पे नाजायज़ न करें। अब घरों के पीछे से आना ज़रूरी अमर नहीं है, ये शरीयत का कोई हुक्म नहीं है, इसको खुद ही शरीयत का हुक्म बना करके इसको फजीलत वाला समझना ये जाहिलियत है, ये बिदअत है। और फिर जो जायज़ चीज़ है कि दरवाज़ों से आ सकते हो, ख़ुद जायज़ चीज़ों को जिसके बारे में अल्लाह ने कोई हुर्मत का हुक्म नाज़िल नहीं किया, अपने तौर पे ये हराम समझ लेना, ये भी गलत है। ये रस्म जाहिलियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हुक्म बयान फरमाया, और उसके बाद क़िताल और जिहाद का हुक्म बयान फरमाया, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह हज से मुताल्लिक़ सारी बात समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इन अहकामात की पासदारी करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिस्मानी रूहानी तक़वियत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।